अस्सलाम वालेकुम। कैसी है हमारी क्लासिक नॉवेल्स फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और असीर सल्तनत की सेकंड लास्ट एपिसोड का शिद्दत से वेट कर रहे होंगे। तो जनाब आपका इंतज़ार हो जाता है ख़त्म और मैं ले आई हूँ आपके लिए असीर सल्तनत की सेकंड लास्ट एपिसोड। तो चलें बढ़ते हैं नावल की एपिसोड की तरफ। वो दोनों भरपूर रात गुजार कर सुबह घर वापस लौटे थे। सच जानने के बाद आयरा का दिल अजीब खदशों का शिकार हुआ था, मगर फिर ख्याल आया कि उसका बाप मौत के मुंह तक सिर्फ उस शख्स की वजह से ही पहुंचा था। आयरा, वो सोचों में गुम बैठी थी। वो उसकी आवाज़ पर चौंकी। तुम फर्म कब तक जाओगी? वो सवालिया बोला। बस कुछ देर में। क्या तुम जहाज़े भाई के कत्ल का केस खुद लड़ना चाह रहे हो? आयरा ने आबरू उठाए। उसकी ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपनी पैकिंग रखो, कुछ दिनों में हमारी दुबई की फ़्लाइट है। आयरा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। दुबई? मगर क्यों? हम हनीमून पर जा रहे हैं ना। उसे शरारत सूझी। आयरा ने आंखें घुमाई। इंसान बन जाओ। उसने ज़रा घूर कर टोका। क्यों भाई? न्यूली मैरिड कपल हैं हम, क्या हनीमून पर नहीं जा सकते? अब वो फिर शरारत के मूड में उसकी कमर के गिर्द हिसार कायम करता रुखसारों पर लब रख गया। हटो पीछे, मुझे फर्म जाना है। वो एक लम्हे में सुरख पड़ती उसे पीछे धकेल गई, जिसका बुलंद बांग कहका बेसाख्ता था, जबकि वो खफगी से देखती ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी। तुम दुबई किस खुशी में जा रहे हो? मरवान की इतला देने पर उनके माथे पर बल पड़े थे। आगे चंद दिनों में उन्होंने हलफ लेना था और साहबजादे के सैर सपाटे ख़त्म होने में नहीं आ रहे थे। एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ और ऐन मुमकिन है कि हमें वहाँ आपकी भी अशद ज़रूरत पेश आए, तो याद रखिएगा। वो जूम आईने से गोया हुआ। ज़रूर तुम्हारी बीवी ने कोई नया कारनामा सर अंजाम दिया होगा। उनकी नफ़रत हनूस कायम थी। आयरा के कारनामे की फ़िक्र छोड़ें, फ़िलहाल आप अपने कारनामे की फ़िक्र करें। वो जूम आईने लहजे में बोलता वहाँ से निकल आया। बिस्मल, बाप की आवाज़ पर वो चौंक कर पलटी। जी? कहाँ जा रही हो? उन्होंने सवालियाँ भवें उठाईं। खतीब से मुलाकात करने। गर्दिजी साहब ने बेटी को घूरा। इसकी वजह? दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, बस इसी पर अमल करने। अब क्या तकलीफ़ हो गई है तुम्हें? आयरा मरवान के बेडरूम की फेक पिक्स पब्लिकली वायरल करवा कर भी तुम्हें सुकून नहीं मिला? वो दुरुस्तगी से बोले। नहीं बाबा, अभी कहाँ, अभी तो बहुत सारे हिसाब बेबाक करने हैं। आंखों में मायने खेज चमक लिए वो कमीनगी से मुस्कुराई। जो भी करो एहतियात लाजमी है, क्योंकि मुझे सीट अजमल की पार्टी की तरफ से ही मिल रही है। हलफ लेने से पहले कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो बावर करवा रहे थे, वो समझ कर सर हिला गई। मरवान, ये देखो ज़रा, ये क्या है? आयरा टैबलेट उठाकर मरवान की जानिब आई, जो नाइट ड्रेस पहनता सोने की तैयारी में था। क्या हुआ? उसने नासमझी से देखा। ये कौन बेगैरत इंसान है यार? ये मरवान के पिक्स थे, जिसमें वो बेड पर औंधे मुंह शर्ट लेस पड़ा था। साइड फेस वाज़ह था, जबकि साथ ही एक खूबसूरत सी लड़की उसके वजूद से चिपकी हुई थी। मालूम नहीं, लेकिन ये कब की तस्वीरें हैं और तुम्हें क्यों नहीं मालूम? उसने सवालिया पूछा। ये उस रात की तस्वीरें हैं जिस रात तुम पर हमला हुआ था। आयरा ने भवें उचकाईं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो कोई भी है, बस इसका मकसद हम में फूट डलवाना है। इस बार वो ज़रा नागवारी से बोली। सच शुक्र था कि पिक्चर सिर्फ आयरा के मोबाइल तक ही आई थी। ये काम बिस्मल का है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लिए बेड पर लेटता संजीदगी से बोला। अब उसे क्या मुसीबत आ गई है? वो नागवारी से बोली। यही कि उसे मैंने अपने मकसद के तहत यूज़ किया। वो तफसीली लहजे में बोला। मतलब? उसने सीने पर ठोरी टिकाते सवाल किया। मतलब ये जाना कि बिस्मल को मैंने ये लारा दिया था कि अगर उसने खतीब के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठा करने में मेरा साथ दिया तो। उसने उसकी बेतासुर निगाहों में देखा। तो? मरवान ने मुस्कुराहट रोकी। तो ये कि मैं दुबई में वन नाइट उसका जुमला अधूरा ही था कि आयरा ने उठकर बैठते उसके सीने पर मुक्का चढ़ा। तो भाई क्या फ़ायदा हुआ इसका? उसने अबरू उठाए, जो खफगी से घुटता सीना सहला रहा था। कुछ नहीं। वो चुड़ैल उल्टा मेरे ही गले पड़ गई और अब खतीब के साथ मिलकर मेरे ही खिलाफ साजिशें कर रही है। उसने ज़रा मुंह बनाकर कहा, जबकि वो हनोज गुस्सा से घूर रही थी। क्यों घूर रही हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस वैसे ही जाल में फंसाना चाह रहा था। और उल्टा खुद ही जाल में फंस गए। इस बार मरवान ने मुस्कुराहट दबाई थी। अच्छा ना, सॉरी। उसे गिर्द हिसार कायम करता वो कमरे की लाइट बुझा चुका था। खतीब, ये तुम आजकल गर्देजी की बेटी के साथ ज़्यादा ही मरासिम नहीं बढ़ा रहे हो? मत भूलो वो भी मरवान सुल्तान का एक पट्टू रही है। उन्होंने बेटे को याद दहानी कराई। याद है मुझे बाबा, कुछ नहीं भूला। वो सर झटका। खैर, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? उसने सवालिया पूछा। एक बहुत अहम काम करने, जैसे
جسے پائے تکمیل تک پہنچانا تھا۔ اپنا شانے پر پڑی شال جھٹک کر وہ عمر عالمگیر کو سوچوں میں گم دیکھ وہاں سے نکل آیا۔ 2 روز بعد یہاں آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں کہ انصاف پارٹی کے چیئرمین عمر عالمگیر کے خلاف عدالت میں زیادتی کا کیس فائل۔ بتایا جا رہا ہے کہ خطیب عالمگیر نے پہلے ابھرتی ہوئی ماڈل کو اپنی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ خطیب عالمگیر کے خلاف گرفتاری کے وارنٹس جاری۔ یہ خبر سنتے ہی جہاں عمر صاحب غصے سے پاگل ہوئے تھے، وہیں عائرہ کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ اب مزہ آئے گا خطیب عالمگیر، تمہارے عیش کے دن ختم۔ اس نے جھٹ موبائل فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو رمیز، میری بات سنیں۔ خطیب عالمگیر کے خلاف جس بھی لڑکی نے کیس سیو کیا ہے اس کی تمام تر انفارمیشن نکالیں اور اس لڑکی کو کسی بھی طرح میرے پاس لے آئیں، کیونکہ یہ کیس میں لڑوں گی۔ دوسری جانب سے رابطہ منقطع ہوا تھا، جبکہ اس کی نگاہیں سالوں پرانی اس کیس فائل پر تھیں جو اسی ریپ وکٹم لڑکی کا کیس تھا جو اس کے باپ کی موت کے بعد خودکشی کر چکی تھی۔ میں آپ کو انصاف ضرور دلاؤں گی بابا۔ اپنے باپ کو یاد کرتے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ عائرہ، کیا ضرورت تھی ابھی اس کیس میں ہاتھ ڈالنے کی؟ وہ جو خود ثبوت اکٹھا کرنے پر لگا ہوا تھا عائرہ پر جھنجھلایا۔ حبیب کے کیس میں وہ جن لوگوں پر ہاتھ ڈالنے جا رہا تھا وہ بہت خطرناک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے 2 سال سے وہ فیلڈ میں ہونے کے باوجود در پردہ اس کیس کی چھان بین کر رہا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اگر وہ بھی عائرہ اور جہانزیب کی طرح سامنے آئے تو جلد راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ تم بے فکر رہو، خطیب کے کیس کے ساتھ ہی ہمارے سارے کیس ختم ہو جائیں گے۔ اس شخص کو رہا کروانے والی بھی تو میں ہی تھی نا، اب اندر بھی میں ہی کرواؤں گی، بے غیرت آدمی۔ عائرہ کو وہ دن یاد آ گیا تھا جب اس شخص نے اس کی ذات کو مہرہ بنا کر جہانزیب پر الزام لگایا تھا۔ اوکے، بیسٹ آف لک، جو بھی کرنا خیال سے کرنا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بے فکر رہو، تم ہو نا میرے ساتھ فری کے باڈی گارڈ۔ وہ ذرا شرارت سے بولی تھی، جبکہ اس نے مصنوعی گھٹتے اسے سینے سے لگایا۔ واٹ دی ہیل خطیب، مطلب میں یہاں عائرہ اور مروان کو الگ کرانے کی کوششیں کر رہی ہوں اور تم ہو کہ گل چھڑے اڑانے سے فرصت ہی نہیں ہے تمہیں؟ اس نے ذرا گھور کر کہا۔ او کم آن بیبی، وہ 2 ٹکے کی لڑکی اس قابل ہی نہیں تھی کہ اسے میری قربت بخشی جائے۔ وہ ناگواری سے بولا۔ اور اب جب کہ تم جانتے ہو کہ 2 سے 3 روز میں حلف اٹھایا جانے والا ہے تو تمہاری پارٹی کا کیا امیج رہ جائے گا؟ اس نے تعصبی لہجے میں کہا۔ تم اپنے باپ کی پارٹی کی فکر کرو بیبی، جو ابھی تک اجمل سلطان کی چاکری کرنے پر مامور ہے۔ ذرا ناگواری سے بولا۔ اف، ایک تو تمہاری خوش فہمی، وہ ناک بھویں سمیٹ گئی۔ ویسے ضمانت تو ہو گئی نا تمہاری؟ ظاہر سی بات ہے، اس 2 ٹکے کی لڑکی کی اتنی اوقات ہے، اب فکر نہ کرو، 1-2 روز میں خود ہی بیان بھی دے دے گی کہ اس نے دوسروں کے بہکاوے میں آ کر محض مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں، مگر تم ذرا سیریس ہو جاؤ۔ تم اپنی بچکانہ حرکتیں چھوڑ دو، تمہارا ٹارگٹ صرف ان دونوں کی بربادی ہے، جبکہ میرا ٹارگٹ وہ عائرہ سلطان ہے، جسے ایک بار تم اپنے بستر کی زینت ضرور بناؤں گا۔ یہ جتنی اکڑ ہے نا اس لڑکی میں، سب دیکھ لوں گا۔ وہ ناگواری سے پھنکارا تھا، جبکہ بسمل اس کے ڈرامے خود ہی ترکیب لڑانے کا سوچتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ کمرہ عدالت میں اس وقت خاصی گہما گہمی تھی۔ آج خطیب عالمگیر پر عائد الزام کی پہلی پیشی تھی۔ ایک طرف وکیل اپنی مخصوص نشستوں پر براجمان تھے، دوسری جانب ملاحظین اپنے مخصوص نشستوں پر بیٹھے جج صاحب کے منتظر تھے، اور انہی نشستوں پر براجمان خطیب عالمگیر کا عائرہ کو دیکھ خون کھول گیا تھا۔ عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ جج صاحب کی آواز پر وہ چونکے اور ہوش میں آئے۔ میں معزز عدالت کا وقت ضائع کیے بغیر ریپ وکٹم منزہ جاوید کی میڈیکل رپورٹ پیش کرنا چاہوں گی، جس سے یہ بات واضح ہے کہ اس بچی کا ریپ خطیب عالمگیر نے کیا ہے۔ اس نے رپورٹ پیش کی۔ جج صاحب، آپ نے رپورٹ دیکھی؟ مگر میں اپنے ساتھ وکیل کے علم میں ایک اہم بات لانا چاہوں گا کہ یہ میڈیکل رپورٹ جھوٹی ہے، اور اس کا واضح ثبوت لڑکی کی یہ والی میڈیکل رپورٹ ہے، جس میں واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ اس لڑکی کے بہت سے مردوں سے ناجائز تعلقات رہے ہیں، اور اب یہ ایک عزت دار شخص کے بیٹے کے پیچھے تھی، اور جب اس کی بات نہ بن سکی تو اس نے خطیب پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ علوی صاحب نے کوٹ جھٹک کر تیز آواز میں کہا، جبکہ عائرہ نے تعصبی نگاہ ڈالی۔ یور آنر، میں وٹنس باکس میں اپنی وکٹم کو بلانے کی اجازت چاہوں گی۔ عائرہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اجازت ہے۔ منزہ بیٹے، کیا آپ معزز عدالت کو بتا سکتی ہیں کہ خطیب عالمگیر نے اس رات آپ کا ریپ کیوں کیا؟ منزہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میرا نام منزہ جاوید ہے، میں کچھ عرصہ قبل ہی شوبز جوائن کی ہے۔ خطیب عالمگیر نے مجھے اپنے ساتھ ایک رات گزارنے کی آفر کی تھی، جو میں نے ٹھکرا دی۔ بس اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی۔
15 اگست کی رات کو میں شوٹ سے واپس لوٹ رہی تھی جب اچانک میری گاڑی کو 2 گاڑیوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور زبردستی اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر اپنے فارم ہاؤس پر وہ اتنا کہتی پھپک کر رو پڑی۔ میری معزز عدالت سے یہی درخواست ہے کہ مجرم خطیب کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جائے۔ وہ اتنا کہہ کر اپنی نشست پر واپس بیٹھ گئی۔ ہا ہا ہا، اسٹوری اچھی تھی مس منزہ جاوید، مگر یہاں آپ کو خطیب صاحب پر ریپ کا نہیں بلکہ گینگ ریپ کا الزام لگانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کی باڈی سے تو ایک نہیں۔ آبجیکشن یور آنر، آئرہ یکدم چلائی۔ آبجیکشن اوور رولڈ، اعتراض مسترد ہوا تھا۔ دونوں میڈیکل رپورٹس ایک ہی اسپتال کی ہیں، جس سے یہ بات واضح ثابت ہوتی ہے کہ دونوں ہی رپورٹس کا درست ہونا ممکن نہیں۔ یہ عدالت کیس کی کارروائی اگلے ماہ کی 10 تاریخ تک ملتوی کرتے پولیس ڈپارٹمنٹ کو درست میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم سناتی ہے اور خطیب عالمگیر کو اس بات کا پابند کرتی ہے کہ کیس کی کارروائی چلنے تک وہ یہ شہر یا ملک چھوڑ کر باہر نہیں جا سکتے۔ عدالت برخاست۔ جج نے کیس کی نئی تاریخ سناتے کارروائی مکمل کر دی تھی، جبکہ عائرہ منزہ کو تسلی دیتی اپنے پیپرز اٹھاتی باہر نکلنے لگی، جبکہ خطیب اور عمر صاحب میڈیا کے گھیرے میں کھڑے تھے۔ مروان، وہ جو صوفہ کم بیڈ پر پیر پسار کر لیٹا حبیب صاحب کا کیس اسٹڈی کر رہا تھا، اس کی آواز میں چونکا۔ بابا کے کیس کے لیے تمہیں کچھ اہم ثبوت ملے تھے، تم وہ مجھے کب دو گے؟ فی الحال نہیں، کیونکہ جو ثبوت مجھے ملے ہیں ان میں کتنی سچائی ہے یہ صرف بابا ہی بتا سکتے ہیں۔ میں صرف ایک ہی بات سوچنے پر مجبور ہوں کہ ایسا شخص جس کو مرے 5 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بار عائرہ چونکی۔ مطلب یہ کہ کیس کو جتنا سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ اتنا ہی الجھ جاتا ہے۔ اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ بابا کے ماسٹر مائنڈ کے پیچھے کوئی اور ہے، مگر جہانگیر بھائی نے مجھے جس شخص کا بتایا تھا وہ 5 سال پہلے مر چکا۔ سارے ثبوت اور شیر لغادی کے خلاف ہیں، مگر ہم یہ بات عدالت میں ثابت کیسے کریں گے کہ وہ شخص زندہ ہے، اور اگر زندہ بھی ہے تو اس وقت کہاں ہے؟ عائرہ نے ذرا اچنبھے سے دیکھا تھا۔ تمہارا مطلب ہے یہ وہی شخص ہے جس نے پہلے بابا کو آفس میں زہر دلوا کر قتل کرایا اور پھر جہانگیر بھائی کو، مگر یہ مرا نہیں زندہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ واقعی ایسا ہے بھی یا نہیں، مگر پکا پوسٹ مارٹم نہ ہونے دینا بابا کا قصور تھا، اور جہانگیر بھائی پر جان لیوا حملہ بھی بابا کی جانب سے ہوا تھا، مگر بابا کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، وہ صرف بھائی کو دھمکانا چاہتے تھے۔ ماسٹر مائنڈ جو کوئی بھی تھا، مگر سب میں بابا برابر کے قصوروار ہیں، اس نے ٹرانس میں کہا۔ مگر اس روز شپ میں تو تم نے کہا تھا کہ ماموں بے قصور ہیں۔ ایک آخری امید کی کرن سی نظر آئی تھی جو میرے باپ کو بے گناہ ثابت کر سکتی تھی، مگر در حقیقت ایسا ہوا نہیں، وہ تلخی سے بولا۔ تم ٹینشن نہیں لو مروان، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس کا ہاتھ تھام کر دلاسا دیتی وہ نرم لہجے میں بولی تو وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ انشاءاللہ۔ بابا، کیا آپ کو ذرا احساس نہیں ہے کہ آپ اپنی خود غرضی میں کیا کچھ گنوا چکے ہیں؟ وہ آج حلف اٹھا کر خوشی خوشی واپس لوٹے تھے۔ بالآخر وہ اس بار وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے، جس کے لیے انہوں نے سالوں پاپڑ بیلے تھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے ناگواری سے بیٹے کو گھورا، جبکہ عائرہ خاموش کھڑی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سارے گناہ خود ہی قبول کر لیں، وگرنہ مجھے مجبوراً انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں جو کرنا ہے وہ تم بصدر شوق کرو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہاں، اگر تمہارے ہاتھ میرے گریبان تک آئے تو یاد رکھنا مروان، میں تمہارے بیٹے ہونے کا لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ درستگی سے بولتے اپنے کمرے کے جانب بڑھتے، جبکہ وہ غصے سے لب بھینچتا گھر سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مروان، میری بات تو سنو۔ عائرہ اس کے تعاقب میں گئی۔ مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی، فی الحال میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، پلیز۔ وہ تیز لہجے میں بولتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، جبکہ وہ پیچھے خاموش کھڑی رہ گئی۔ وہ شخص سیاہ رنگ پینٹ کوٹ میں ملبوس سر پر اسکارف لپیٹے سپریم کورٹ میں ایک کیس کے پیشی بھگتا کر باہر نکلی ہی تھی کہ اس کا ٹکراؤ خطیب عالمگیر سے ہو گیا، جو آنکھوں پر سے گلاسز اتار کر مسکراتے لہجے میں نزدیک آیا تھا۔ کیسی ہیں بیرسٹر صاحبہ؟ وہ مسکراتا لہجہ عائرہ کے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ آپ سے مطلب؟ اس نے ناگواری سے کہا۔ مطلب تو سارے ہم تک ہی آتے ہیں۔ اس نے اس کی خوش فہمی دور کی۔ بکواس بند کرو اور اپنی اوقات میں رہو۔ وہ تیز لہجے میں غرائی۔ خیر، مجھے بس اتنا کہنا تھا کہ اس لڑکی کا کیس چھوڑ دو۔ وقت گھوم کر چلا آیا تھا۔ حبیب الہی کے سامنے بھی ایک ریپ وکٹم تھی، اور آج ان کی بیٹی کے مقابل بھی، اور دونوں بار مقابل گھٹیا لوگ تھے۔ میں یہ کیس اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ یہ صرف تمہاری بھول ہے۔ بے فکر رہو، اس بار تمہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھائے بغیر سکون سے نہیں رہوں گی۔ اس کے لہجے میں ناگن سی پھنکار تھی۔ تم ابھی جانتی نہیں ہو پیاری لڑکی، کہ تمہارا واسطہ کسی راہ چلتے چور اچکے سے نہیں بلکہ خطیب عالمگیر سے پڑا ہے۔
وہ آنکھوں میں سردگی لیے درست لب و لہجے میں بولتا استہزائیہ مسکرایا۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتی وہ مسکرا کر پلٹی۔ میرے خیال سے میرا واسطہ کسی نیک ایماندار انسان سے بھی ہرگز نہیں پڑا تھا۔ ہاں، بس فرق اتنا ہے کہ اس بار میرا پالا خاندانی چور اچکوں سے پڑا ہے جو اپنے پیشے سے بہت ایماندار ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مجھے ہرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے۔ مگر یاد رکھیے گا، جتنا آپ اپنے خاندانی پیشے سے لگاؤ رکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ میں اپنے وطن سے مخلص ہوں۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ پاس کرتی اس کے تن بدن میں آگ لگا گئی، چہرہ لہو رنگ ہو رہا تھا۔ کالا کوٹ، بہت پچھتاؤ گی تمہارے اس پیارے وطن میں اگر اسی عدالت میں تمہارے قتل کو خودکشی کہہ کر فائل کو ردی کا ڈھیر نہ بنا دیا تو جو کتے کی سزا وہ میری سزا۔ وہ غصے سے سرخ پڑتا سخت لہجے میں دھاڑا تھا۔ دھمکی دے رہے ہیں خطیب صاحب؟ ویسے ریس کا ہارا ہوا گھوڑا ہنکارنے کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے؟ اسے گہری مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ وہ الیکشن میں سیٹس ہارنے کا حوالہ دینا نہیں بھولی تھی۔ وہ بہت کوششوں کے باوجود اپنی حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ بکواس بند کرو لڑکی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے مستقبل کے روشن اجالے کو تمہارے نصیب کا تاریک اندھیرا بنا دوں۔ اس نے ضبط سے جبڑے بھینچے۔ ٹھنڈے ہو جائیں اور قد سے اونچے مکالمے بولنے سے اجتناب کیجیے، آسمان کا تھوکا منہ پر ہی گرتا ہے۔ وہ دونوں پارکنگ ایریا میں کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چیلنجنگ انداز میں گھور رہے تھے، جبھی کوئی ٹریفک پولیس اہلکار نزدیک آیا۔ میڈم، پارکنگ کی پرچی؟ اس نے مقابل کھڑی ہستی پر نگاہ ڈالے بغیر بولنے پر خود کو جی بھر کر کوسا تھا۔ اس کی جانب اس کی پشت تھی، اس لیے وہ دیکھنے سے قاصر رہا۔ سر، ان سے لیجیے، یہ ہیں خطیب عالمگیر صاحب، اس اسٹیٹ کی جدی پشتی کرتا دھرتا، دوسرے لفظوں میں خاندانی چور اچکے اور بہت پیسے والے۔ یہ اور ان کا پورا خاندان سالوں سے ہمیں اور آپ کو لوٹ رہا ہے۔ آج میری طرف سے پیشہ ورانہ خاندانی لینڈ لارڈ گداگر پے کریں گے۔ وہ بظاہر مسکراتی اس کے تن بدن میں آگ لگاتی اپنی گاڑی بھگا لے گئی۔ آؤٹ! غصے سے سرخ پڑتا چہرہ لیے وہ آنکھوں پر گلاسز چڑھاتا بلیک کرولا میں بیٹھتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ کیا حال ہے اجمل سلطان؟ مبارک ہو، بالآخر اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے تم۔ کوئی شناسا آواز تھی جو سماعتوں سے ٹکرائی۔ کیسے یاد کیا؟ انہوں نے سوالیہ لہجے میں باز پرس کے۔ یاد تو آپ کی ہر لمحہ ہی رہتی ہے، ویسے بھی ہم اپنے وفاداروں کو جلدی نہیں بھولتے۔ وہ استہزائیہ لب و لہجے میں بولے۔ تو آج کیسے یاد آ گئی؟ اس بار پھر سے ہمارے کام میں مداخلت کرنے والی ہستی تمہارے گھر کی ہے اجمل سلطان۔ آخر تمہیں چھوڑ کر ان سب کو ایمانداری کا بھوت کیوں سوار ہے؟ پہلے تمہارا دوست، پھر بیٹا اور اب بہو مقابل آ رہی ہے۔ اجمل صاحب کی پیشانی پر پسینہ سا چمکا تھا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، وہ نادان ہے۔ اجمل نے بات سنبھالی۔ اتنی نادان ہے کہ ایک مرے ہوئے آدمی کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہی ہے؟ اجمل کو اچنبھا سا ہوا۔ اب تک تو وہ صرف تمہیں اپنے باپ کا قاتل سمجھتی تھی، مگر اب اس کے ہاتھ سیدھے سیدھے ہمارے گریبان تک آ رہے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے اجمل سلطان، وہ معنی خیزی سے بولا تھا۔ ایسا کچھ نہیں، میں نے سارے ثبوت مٹا دیے تھے۔ میرے یا پھر آپ کے خلاف اسے کوئی ثبوت نہیں ملے گا، اور فکر نہ کریں، وہ میرے قبضے میں میرے بیٹے کے نکاح میں ہیں۔ اب ایسا ویسا کچھ نہیں کر سکتی۔ اجمل نے انہیں رام کرنا چاہا۔ نانا اجمل، جوان خون ہے، بالکل ویسے ہی جیسے حبیب کا خون گرم تھا، جہاں زیب کا اب تمہاری بہو کا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بھانجی ہماری سالوں کی محنت پر پانی پھیر دے۔ سالوں کی محنت ہے، بہتر ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے پار لگا دو، ورنہ اس میدان میں اگر کھیل ہمارا نہیں رہا تو کھیلنے تو ہم تمہیں بھی نہیں دیں گے۔ وہ جو بھی شخص تھا تنبیہ لہجے میں بولتا اجمل کو نئی پریشانیوں سے دو چار کر گیا۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے جب عائرہ فرم سے واپس لوٹی تھی۔ پھر کچھ ضروری کام یاد آنے پر وہ مروان کو اطلاع کرتی رات کے کھانے کے بعد گھر سے نکل گئی، اور پھر کچھ دیر بعد واپس آ گئی تھی، جبکہ وہ مروان نہ جانے کن اہم کاموں میں مصروف تھا۔ وہ رات گھر لوٹا تھا اور سیدھا اپنے روم میں آیا تھا، مگر وہاں عائرہ کی عدم موجودگی محسوس کر اسے عجیب لگا۔ اتنی رات کو وہ کبھی کمرے سے باہر نہیں رہتی۔ اللہ جانے، چڑیلوں کی طرح آدھی رات کو کہاں گشت کرنے جاتی ہے یہ لڑکی۔ اس کا دماغ بھنی تو ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کا نمبر ڈائل کیا مگر نمبر آف۔ پھر وہ کمرے سے نکلتا اس کی تلاش میں 15 منٹ میں سلطان محل کا ایک چپا چھان چکا تھا۔ پھر وہ بھاگ کر سرونٹ کوارٹر میں گیا تھا۔ میڈم کہاں ہیں؟ اس کے سوال پر سب کو حیرت انگیز جھٹکا لگا۔ اپنے روم میں ہوں گی سر، وہ حوانہ کوئے۔ روم کیا، وہ پورے گھر میں نہیں ہے، اسی لیے تو تم سے پوچھ رہا ہوں کہاں ہے وہ؟ مروان درست لہجے میں چنگاڑا۔ سر، میڈم گھر آتے ہی اندر چلی گئی تھیں، اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ لب ہونٹوں میں دبائے درستگی سے بولے۔ تم سب کو تو میں بعد میں دیکھتا ہوں۔
وہ الٹے قدموں گھر میں واپس گیا تھا اور اپنے کمرے میں پہنچتے ہی لیپ ٹاپ پر گھر کی CCTV فوٹیج نکالی تھی۔ بیڈ روم کے علاوہ گھر میں ہر جگہ کیمراز نصب تھے۔ عائلہ روم میں ہی موجود تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ کوئی کال سننے کے لیے بالکنی میں گئی اور پھر شاید سگنلز کے ایشو کے باعث روم سے باہر اور پھر روم میں واپس نہیں آئی۔ مروان نے تیزی سے دوسری CCTV فوٹیج نکالی تھی مگر وہاں کی کوئی بھی ریکارڈنگ موجود نہیں تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے بہت چالاکی سے کام کیا تھا۔ شٹ! عائلہ کڈنیپ ہوئی تھی اور اس کی گارڈز کی ناک کے نیچے سے کوئی گھر سے کڈنیپ کرا کے لے گیا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اس وقت شدید طیش میں وہ دوڑتا ہوا اپنے باپ کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ عائلہ کا کچھ پتہ لگا؟ وہ دوڑ کر باہر آیا تھا۔ نہیں سر، گارڈ مؤدب سے سر جھکا گئے۔ تو پھر زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ آخر کہاں گئی وہ درستگی سے دھاڑا۔ آخر کس کی اتنی جرأت ہوئی ہے کہ اس نے مروان سلطان کی عزت پر بری نگاہ ڈالنے کی کوشش کی؟ وہ ہر درجے طیش کے عالم میں غورایا تھا۔ عاصم، مجھے اگلے 1 گھنٹے میں اپنی بیوی ہر حال میں چاہیے۔ اسے ڈھونڈو اور اگر اسے تلاش کرنے کے لیے شہر کے اگر پورا ملک بھی بند کروانا پڑے تو کروا دو۔ جاؤ ڈھونڈو اسے، جا کر اس شہر کا چپا چپا تلاش کرو۔ مجھے اپنی بیوی ہر حالت میں زندہ سلامت چاہیے، وگرنہ اپنی موت کے لیے تیار رہنا۔ وہ تیزی سے سر ہلاتے باہر کو بھاگے تھے جبکہ مروان کی ایک کال پر شہر میں ہائی الرٹ جاری ہو گیا تھا۔ ہر جگہ ناکہ بندی نافذ ہو گئی تھی مگر عائلہ کا اب تک کوئی سراغ نہیں لگا تھا۔ سرپرائز! سرپرائز! وہ نیم تاریکی میں ڈوبے کمرے میں داخل ہوتا مقابل ہستی کو مکمل بے بس دیکھ طنزیہ انداز میں قہقہ لگا گیا جس کو ایک لمحے کو اپنی بینائی پر یقین نہیں آیا تھا۔ تو یہ پھڑ پھڑاتی چڑیا قید میں آ کر کیسا محسوس کر رہی ہے؟ وہ اس کا چہرہ ٹھوری سے تھام کر اوپر کو اٹھاتا کمینگی سے مسکرایا، ساتھ ہی منہ پر لگا ٹیپ ایک جھٹکے سے اتارا تھا۔ اصل سے خطا نہیں اور کم اصل سے وفا نہیں۔ تم نے ثابت کیا خطیب عالمگیر کہ تم ایک کم نسل باپ کی بے غیرت اولاد ہو۔ لفظوں کا آزادی ملتے ہی کرسی پر بندھی بیٹھی رسیوں میں جکڑی عائلہ زخمی شیرنی کی مانند غرائی تھی۔ ہا ہا ہا! گھائل چڑیا! رسی جل گئی مگر بل ابھی تک نہیں گیا۔ اچھا ہے، ویسے آپ پر یہ تنتنا جچتا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا استہزائیہ مسکرایا۔ جب پہلے ہی گھائل ہوں انہیں تمہاری یہ چوٹ کیا نقصان پہنچائے گی؟ ڈرو اس وقت جب تمہاری لگامیں وہاں سے کھینچی جائیں گی جہاں سے رہائی ممکن نہیں۔ اس کے لہجے سے کرب آیا تھا۔ ہائے! جتنا پھڑ پھڑانا ہے پھڑ پھڑا لو، کیونکہ زخمی پروں کے ساتھ اونچی اڑان کا تمہارا خواب خواب ہی رہ جائے گا۔ وہ اس کی بے بسی پر مسکرایا۔ یہ تمہاری بھول ہے، یہ پنکھ اگر کٹ بھی جائیں تو تمہیں برباد کیے بغیر تو کمزور نہیں پڑیں گے۔ اس کے لہجے کی مضبوطی پر اس نے داد دینے والے انداز میں بھابیں اچکائیں۔ بیرسٹر صاحبہ، پنچھی جب قید میں آ جائے تو وہ پنچھی نہیں رہتا بلکہ پالتو بن جاتا ہے۔ عائلہ نے اپنی جانب بڑھتے غلیظ ہاتھوں پر بھرپور انداز میں مزاحمت کی۔ بھول ہے تمہاری؟ ایک بار مروان سلطان کو یہاں پہنچ جانے دو، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ آخر قید میں ہوں یا تم۔ وہ ناگواری سے غرائی۔ چلو کوئی نہیں، چلا لو زبان، تمہارا حق بنتا ہے۔ وہ تھر تھراتے موبائل کی جانب متوجہ ہوتا وہاں سے نکل کر ذرا سائڈ پر آیا تھا۔ بابا، عائلہ کہاں ہے؟ اس نے آدھی رات کا لحاظ کے بغیر ہی اجمل صاحب کے کمرے کا دروازہ بجا ڈالا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ سخت لہجے میں غورائے۔ عائلہ کہاں ہے؟ مجھے بتائیں، کیا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ؟ وہ شدید ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ مروان، یہ کیا طریقہ ہے باپ سے بات کرنے کا؟ نشاط لمحوں میں خفا ہوئی تھی۔ مما، آپ پوچھیں ان سے کہاں ہے عائلہ؟ وہ بیڈ روم سے غائب ہوئی ہے۔ آخر اتنی جرأت کس کی ہوگی کہ وہ ہمارے گھر میں گھس کر ہماری عزت کو لے جائے اور ہمیں کانو کان خبر تک نہ ہو؟ وہ اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اجمل صاحب، خدا کا واسطہ ہے آپ کو کہہ دیں کہ اس بار اس سب میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ نشاط کے لہجے میں تعصب در آیا تھا۔ تم لوگوں کو یہ کیوں لگتا ہے کہ ہمیشہ میں ہی غلط ہوں؟ اپنی ہر دھرمی کیوں نظر نہیں آتی؟ جب کسی کے گریبان پر ہاتھ ڈالو گے تو سکون سے تو تم بھی نہیں رہ سکتے۔ یہ کیسے بھول جاتے ہو تم لوگ؟ وہ شدید اضطرابیت کے عالم میں دھاڑے تھے۔ بابا پلیز، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو بتا دیں کہاں ہے عائلہ۔ آئے سور میں ہر معاملے سے ہاتھ ڈالوں گا مگر اگر عائلہ کو کچھ ہو گیا نا تو اس بار معاف نہیں کروں گا آپ کو۔ اس کے لہجے میں بے بسی واضح تھی۔ اچھا، اور بتاؤ، اور کیا کیا خرافات بھری ہیں تمہارے ذہن میں تمہاری بیوی نے؟ بولو، کیا کیا ہے میں نے؟ وہ سخت لہجے میں غرائے تھے۔ کیوں؟ جن لوگوں نے حبیب انکل کا قتل کیا، کیا آپ نے ان لوگوں کی پشپنائی نہیں کی؟ اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے انکل کے قاتل کے ساتھ زمر پھپھو کو باندھنے کی کوشش نہیں کی؟ اور جب آپ کا پیٹ اس سب سے بھی نہیں بھرا تو آپ نے اپنے ہی بیٹے کو قتل کرا دیا؟ کیوں؟ آخر ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کوئی باپ شہرت اور سلطنت حاصل کرنے کے نشے میں اتنا اندھا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کیسے بابا؟ وہ شدید دکھ کے عالم میں چلایا تھا۔ نشاط کا ہاتھ دل پر پڑا۔ اجمل، یہ جھوٹ ہے نا؟ کہہ دیں جھوٹ ہے۔ آپ اتنا نہیں گر سکتے۔ نہیں،
نشاط نے ایک دم دروازے کا سہارا لے کر خود کو سنبھالا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو مروان، کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ شدت جذبات سے غر رہے تھے۔ کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ سب سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ کے خلاف ایک ثبوت ہے میرے پاس، اگر چاہوں تو ابھی آپ کے خلاف کیس فائل کر سکتا ہوں۔ کیا کر لیں گے آپ؟ ایک بیٹے کو تو موت کے گھاٹ اتار دیا، کیا دوسرے کو بھی جان سے مروائیں گے؟ آج وہ سارے لحاظ بھول گیا تھا، جبکہ نشاط شدتوں سے روتی پیچھے گرنے کو تھی، جنہیں مروان نے آگے بڑھ کر جلدی سے تھاما تھا۔ ماما آنکھیں کھولیں پلیز۔ اجمل صاحب جو سکتے میں چلے گئے تھے ایک دم ہوش میں لوٹے تھے۔ ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی۔ وہ نشاط کی بگڑی حالت دیکھ خود بھی بوکھلا گئے تھے، جو نیم بے ہوشی کی حالت میں بارہا جہازیب کا نام پکار رہی تھیں۔ جی تو جناب، اب تک تو صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ تو جی، اجمل سلطان ہی تھے وہ جنہوں نے اپنے بیٹے کا قتل کروایا۔ بھائی ویسے بھی سیاست میں کوئی سگا نہیں، سوتیلا نہیں ہوتا، تو چاہے باپ بیٹا ہو، چاہے باپ بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، بھائی بھائی کا نہیں ہوتا، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ سیاست بس صرف اپنا سکہ چلاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے، لاسٹ ایپیسوڈ میں کون کون سے دھماکے ہونے والے ہیں، تو اور دیکھتے ہیں اب یہ آئرہ تک مروان پہنچے گا۔ یہ تو خطیب صاحب تو نہیں کہنا چاہیے مجھے، خیر خطیب بدتمیز ڈیش نے اپنی اصلیت دکھائی دی آخر، آئرہ کو کڈنیپ کر کے۔ بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے اس خطیب نے۔ تو دیکھتے ہیں جب مروان صاحب وہاں پہنچیں گے تو خطیب کے ساتھ کیا ہوگا، آخر کو اس کی عزت پہ حملہ کیا ہے۔ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ، جلد ملوں گی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔